अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। Mama, please stop it. Please. बस. Please, child. मैडम जी, मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता सकें क्या बना है तो। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बन सकता। बहुत खास काम किया तुमने मेरा। इस लिफाफे में मौजूद रकम शायद तुम्हारे लिए काफी हो। जो काम तुम कर चुके हो उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती मैं। ख्याल भी नहीं आया मुझे कभी ऐसा, और वो दीवार वक्त पे गिरती हुई महसूस हो रही है मुझे। अली खान जो अपने वतन पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर एक अनजान धरती पर बैठा होता है और जिसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा सिर्फ और सिर्फ मिराल की खूबसूरत यादें थी, वो इन्हीं यादों के सहारे अपने दिन और रात काट रहा था कि अचानक उसे कहीं न कहीं से किसी न किसी ज़रिए से ये उड़ते उड़ते और दिल को दहला देने वाली खबर मिल जाती है कि मिराल हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर किसी और की होने जा रही है, किसी और के नाम का जोड़ा पहनने जा रही है। ये खबर सुनते ही अली खान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और इसके हवास गुम हो जाते हैं। इसका दुखी दिल किसी भी कीमत पर यह सच मानने को तैयार ही नहीं था। इसी खौफनाक और दिल सोज बात की हतमी तस्दीक करने के लिए वो इंतहाई बेबसी के आलम में कांपते हुए हाथों से अपने मोबाइल फोन से अपनी दादी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से घंटी बजती है और दादी फोन उठाती है तो अली खान अपने जज्बात पर, अपने बहते आंसू और अपनी उखड़ती सांसों पर काबू न रखते हुए इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहने लगेगा, दादी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? खुदा के लिए मेरी खातिर कह दें कि जो कुछ भी इस वक्त मेरे कानों तक पहुँचा है वो सरासर झूठ है। दादी आप अपने मुंह से खुद साबित कर दें कि ये सब बातें महज एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या वाकई आप मुझसे इतनी बड़ी और इतनी अहम बात छुपा रही थी? क्या वाकई मिराल की शादी किसी और से हो रही है? अली खान के ये तड़पते हुए सवाल सुनकर उनकी दूसरी तरफ मौजूद दादी बिल्कुल खामोश हो जाती है और इनकी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं निकलता। दादी ये गहरी और तवील और खामोश कर देने वाली खामोशी ही असल में अली खान के तमाम सवालों का सबसे बड़ा जवाब थी। एक ऐसा तल्ख जवाब जिसने एक ही झटके में अली खान के दिल को तारा तार करके रख दिया, इसकी उम्मीदों के महल को गिरा दिया। दादी की जुबान से कुछ न कहने पर भी इनकी इस गहरी खामोशी को सुनकर अली खान सब कुछ बहुत अच्छे से समझ जाता है और वो फौरन बिना वक्त ज़ाया किए अपनी आखिरी और हतमी फैसला सुनाते हुए जज्बाती अंदाज में कहता है, दादी आपकी ये खामोशी मेरे सारे सवालों के लिए काफ़ी है। मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन याद रखिए मैं अब आ रहा हूँ और अपनी इस सच्ची मोहब्बत का मुजरिम कभी नहीं बन सकता। मैं अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों से नहीं घोंट सकता। मैं मिराल को किसी भी हाल में किसी और का होने नहीं दूंगा। बस दादी को अपना ये दो टोक फैसला सुनाते ही अली खान एक सेकंड
ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا، وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے۔ اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔ دوسری طرف شادی کا گھر اور میرال کی بے بسی۔ اگر ڈرامے کا دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسری طرف کا منظرنامہ پرکھا جائے تو یہاں حالات اور منظر بالکل ہی بدل چکا ہے۔ شادی کا گھر پوری طرح سے سج چکا ہے، ہر طرف روشنی کے ہجوم ہے، شنشناہیاں اور خوشی کے گیت بج رہے ہیں، لیکن ان سب رونقوں کے باوجود میرال کے دل کے اندر صرف ویرانی، اداسی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے مکمل طور پر دلہن بنے اپنے ہونے والے نئے شوہر کے پاس جانے کے لیے انتہائی بھوجل قدموں کے ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی خاص موقع پر اسی خوبصورت آنکھوں میں کوئی خوشی اور مسرت کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ان آنسوں میں ایک گہری مجبوری، بے بسی اور ستم ظفری کی داستان صاف صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے مشکل ترین موڑ پر اپنے قدم قدم پر صرف اور صرف علی خان کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل صرف علی خان کو پکار رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی اسے زبردستی کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے رشتے میں باندھے جا رہی تھی۔ دوسری جانب ادھر علی خان کا جہاز جیسے ہی پوری رفتار کے ساتھ سفر طے کر کے پاکستان کی دھرتی پر لینڈ کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایک دیوانے کی طرح، ایک پاگل کی طرح ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جلدی سے جلدی تیز ترین رفتار سے میرال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ وقت ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا ہوا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے ذہن میں بار بار مسلسل ایک ہی خوفناک، لرزہ خیز اور ڈراؤنا خیال آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرال ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، اس سے پہلے وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی طور پر کسی اور کے حق میں چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت بن جائے، مجھے ہر حال میں، ہر قیمت پر زندگی اور موت کی بازی لگا کر میرال تک پہنچنا ہوگا۔ علی خان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے، وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہے، لیکن راستے میں آنے والے شدید ٹریفک جام اور باہر ہونے والی تیز طوفانی بارش بار بار اس کا راستہ روکنے کی اور اسے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی سب رکاوٹوں کے باوجود علی خان کی ہمت، اس کا پکا ارادہ، اس کی سچی محبت کا جنون اس وقت سب پر بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے تو ہر قیمت پر، ہر حال میں اپنی میرال کو حاصل کرنا ہے، اسے واپس پانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب یہاں پر پہنچ کر ڈرامے کی کہانی ایک ایسے سنسی خیز، نازک اور اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاں دیکھنے اور سننے والوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی خان اس ٹریفک اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ قاضی صاحب کے زبان سے نکاح قبول ہے کہنے سے پہلے میرال کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کیا میرال دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی سچی آواز سن کر سب رشتوں کو مٹا کر سب کے سامنے علی خان کا ہاتھ تھام لے گی، یا پھر علی خان کی یہ بے لوث محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی؟ آپ سب کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان میرال کو حاصل کرنے میں، اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہ صرف ایک پچھتاوا بن کر زندگی بھر تڑپتا رہے گا؟ اپنی قیمتی اور اہم مخلصانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اور ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ علی خان جو اپنے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک انجان دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے اور جس کی زندگی کا واحد سہارا صرف اور صرف میرال کی خوبصورت یادیں تھی، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنے دن اور رات کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اڑتی اڑتی اور دل کو دہلا دینے والی خبر مل جاتی ہے کہ میرال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کسی اور کے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دکھی دل کسی بھی قیمت پر یہ سچ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی خوفناک اور دل سوز بات کی حتمی تصدیق کرنے کے لیے وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے اپنی دادی کو کال کرتا ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی ہے اور دادی فون اٹھاتی ہے
تو علی خان اپنے جذبات پر، اپنے بہتے آنسوں اور اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہنے لگے گا، دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا کے لیے میری خاطر کہہ دیں کہ جو کچھ بھی اس وقت میرے کانوں تک پہنچا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ دادی آپ اپنے منہ سے خود ثابت کر دیں کہ یہ سب باتیں محض ایک افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات چھپا رہی تھی؟ کیا واقعی میرال کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ علی خان کے یہ تڑپتے ہوئے سوالات سن کر خون کی دوسری طرف موجود دادی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ دادی یہ گہری اور طویل اور خاموش کر دینے والی خاموشی ہی اصل میں علی خان کے تمام سوالوں کا سب سے بڑا جواب تھی، ایک ایسا تلخ جواب جس نے ایک ہی جھٹکے میں علی خان کے دل کو تارا تار کر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں کے محل کو گرا دیا۔ دادی کی زبان سے کچھ نہ کہنے پر بھی ان کی اس گہری خاموشی کو سن کر علی خان سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے اور وہ فوراً بنا وقت ضائع کیے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے، دادی آپ کی یہ خاموشی میرے سارے سوالوں کے لیے کافی ہے، مجھے میرا جواب مل گیا، لیکن یاد رکھیے میں اب آ رہا ہوں اور اپنی اس سچی محبت کا مجرم کبھی نہیں بن سکتا، میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا، میں میرال کو کسی بھی حال میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بس دادی کو اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے ہی علی خان ایک سیکنڈ، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا، وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے، اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔ دوسری طرف شادی کا گھر اور میرال کی بے بسی، اگر ڈرامے کا دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسری طرف کا منظرنامہ پرکھا جائے تو یہاں حالات اور منظر بالکل ہی بدل چکا ہے۔ شادی کا گھر پوری طرح سے سج چکا ہے، ہر طرف روشنی کے ہجوم ہے، شنشناہیاں اور خوشی کے گیت بج رہے ہیں، لیکن ان سب رونقوں کے باوجود میرال کے دل کے اندر صرف ویرانی، اداسی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے مکمل طور پر دلہن بنے اپنے ہونے والے نئے شوہر کے پاس جانے کے لیے انتہائی بھوجل قدموں کے ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی خاص موقع پر اسی خوبصورت آنکھوں میں کوئی خوشی اور مسرت کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ان آنسوں میں ایک گہری مجبوری، بے بسی اور ستم ظفری کی داستان صاف صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے مشکل ترین موڑ پر اپنے قدم قدم پر صرف اور صرف علی خان کو یاد کر رہی تھی، اس کا دل صرف علی خان کو پکار رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی اسے زبردستی کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے رشتے میں باندھے جا رہی تھی۔ دوسری جانب ادھر علی خان کا جہاز جیسے ہی پوری رفتار کے ساتھ سفر طے کر کے پاکستان کی دھرتی پر لینڈ کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایک دیوانے کی طرح، ایک پاگل کی طرح ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جلدی سے جلدی تیز ترین رفتار سے میرال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ وقت ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا ہوا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے ذہن میں بار بار مسلسل ایک ہی خوفناک، لرزہ خیز اور ڈراؤنا خیال آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ میرال ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، اس سے پہلے وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی طور پر کسی اور کے حق میں چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت بن جائے، مجھے ہر حال میں، ہر قیمت پر زندگی اور موت کی بازی لگا کر میرال تک پہنچنا ہوگا۔ علی خان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے، وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہے، لیکن راستے میں آنے والے شدید ٹریفک جام اور باہر ہونے والی تیز طوفانی بارش بار بار اس کا راستہ روکنے کی اور اسے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی سب رکاوٹوں کے باوجود علی خان کی ہمت، اس کا پکا ارادہ، اس کی سچی محبت کا جنون اس وقت سب پر بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے تو ہر قیمت پر، ہر حال میں اپنی میرال کو حاصل کرنا ہے، اسے واپس پانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب یہاں پر پہنچ کر ڈرامے کی کہانی ایک ایسے سنسی خیز، نازک اور اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں دیکھنے اور سننے والوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی خان اس ٹریفک اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ قاضی صاحب کے زبان سے نکاح قبول ہے کہنے سے پہلے میرال کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کیا میرال دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی سچی آواز سن کر سب رشتوں کو مٹا کر سب کے سامنے علی خان کا ہاتھ تھام لے گی؟
یا پھر علی خان کی یہ بے لوث محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی؟ آپ سب کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان میرال کو حاصل کرنے میں، اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہ صرف ایک پچھتاوا بن کر زندگی بھر تڑپتا رہے گا؟ اپنی قیمتی اور اہم مخلصانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اور ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ علی خان جو اپنے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک انجان دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جس کی زندگی کا واحد سہارا صرف اور صرف میرال کی خوبصورت یادیں تھی، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنے دن اور رات کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اڑتے اڑتے اور دل کو دہلا دینے والی خبر مل جاتی ہے کہ میرال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کسی اور کے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دکھی دل کسی بھی قیمت پر یہ سچ ماننے کے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی خوفناک اور دل سوز بات کی حتمی تصدیق کرنے کے لیے وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے اپنی دادی کو کال کرتا ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی ہے اور دادی فون اٹھاتی ہے تو علی خان اپنے جذبات پر، اپنے بہتے آنسوں اور اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہنے لگے گا، دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا کے لیے میری خاطر کہہ دیں کہ جو کچھ بھی اس وقت میرے کانوں تک پہنچا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ دادی آپ اپنے منہ سے خود ثابت کر دیں کہ یہ سب باتیں محض ایک افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات چھپا رہی تھی؟ کیا واقعی میرال کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ علی خان کے یہ تڑپتے ہوئے سوالات سن کر فون کی دوسری طرف موجود دادی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ دادی یہ گہری اور طویل اور خاموش کر دینے والی خاموشی ہی اصل میں علی خان کے تمام سوالوں کا سب سے بڑا جواب تھی، ایک ایسا تلخ جواب جس نے ایک ہی جھٹکے میں علی خان کے دل کو تارہ تار کر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں کے محل کو گرا دیا۔ دادی کی زبان سے کچھ نہ کہنے پر بھی ان کی اس گہری خاموشی کو سن کر علی خان سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے، اور وہ فوراً بنا وقت ضائع کیے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے، دادی آپ کی یہ خاموشی میرے سارے سوالوں کے لیے کافی ہے۔ مجھے میرا جواب مل گیا، لیکن یاد رکھیے میں اب آ رہا ہوں، اور اپنی اس سچی محبت کا مجرم کبھی نہیں بن سکتا۔ میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا۔ میں میرال کو کسی بھی حال میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بس دادی کو اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے ہی علی خان ایک سیکنڈ، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے۔ اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔ دوسری طرف شادی کا گھر اور میرال کی بے بسی۔ اگر ڈرامے کا دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسری طرف کا منظر نامہ پرکھا جائے تو یہاں حالات اور منظر بالکل ہی بدل چکا ہے۔ شادی کا گھر پوری طرح سے سج چکا ہے، ہر طرف روشنی کے ہجوم ہے، شنشناہیاں اور خوشی کے گیت بج رہے ہیں، لیکن ان سب رونقوں کے باوجود میرال کے دل کے اندر صرف ویرانی، اداسی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے مکمل طور پر دلہن بنے اپنے ہونے والے نئے شوہر کے پاس جانے کے لیے انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی خاص موقع پر اسی خوبصورت آنکھوں میں کوئی خوشی اور مسرت کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ان آنسوں میں ایک گہری مجبوری، بے بسی اور ستم ظفری کی داستان صاف صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے مشکل ترین موڑ پر اپنے قدم قدم پر صرف اور صرف علی خان کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل صرف علی خان کو پکار رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی اسے زبردستی کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے رشتے میں باندھے جا رہی تھی۔ دوسری جانب ادھر علی خان کا جہاز جیسے ہی پوری رفتار کے ساتھ سفر طے کر کے پاکستان کی دھرتی پر لینڈ کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایک دیوانے کی طرح، ایک پاگل کی طرح ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جلدی سے جلدی تیز ترین رفتار سے میرال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ وقت ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا ہوا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے ذہن میں بار بار مسلسل ایک ہی خوفناک، لرزہ خیز اور ڈراؤنا خیال آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرال ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے،
اس سے پہلے وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی طور پر کسی اور کے حق میں چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت بن جائے، مجھے ہر حال میں ہر قیمت پر زندگی اور موت کی بازی لگا کر میرال تک پہنچنا ہوگا۔ علی خان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے، وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہے، لیکن راستے میں آنے والے شدید ٹریفک جام اور باہر ہونے والی تیز طوفانی بارش بار بار اس کا راستہ روکنے کی اور اسے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی سب رکاوٹوں کے باوجود علی خان کی ہمت، اس کا پکا ارادہ، اس کی سچی محبت کا جنون اس وقت سب پر بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے تو ہر قیمت پر ہر حال میں اپنی میرال کو حاصل کرنا ہے، اسے واپس پانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب یہاں پر پہنچ کر ڈرامے کی کہانی ایک ایسے سنسی خیز، نازک اور اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں دیکھنے اور سننے والوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی خان اس ٹریفک اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ قاضی صاحب کے زبان سے نکاح قبول ہے کہنے سے پہلے میرال کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کیا میرال دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی سچی آواز سن کر سب رشتوں کو مٹا کر سب کے سامنے علی خان کا ہاتھ تھام لے گی، یا پھر علی خان کی یہ بے لوث محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی؟ آپ سب کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان میرال کو حاصل کرنے میں، اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہ صرف ایک پچھتاوا بن کر زندگی بھر تڑپتا رہے گا؟ اپنی قیمتی اور اہم مخلصانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اور ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ علی خان جو اپنے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک انجان دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے اور جس کی زندگی کا واحد سہارا صرف اور صرف میرال کی خوبصورت یادیں تھی، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنے دن اور رات کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اڑتے اڑتے اور دل کو دہلا دینے والی خبر مل جاتی ہے کہ میرال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کسی اور کے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دکھی دل کسی بھی قیمت پر یہ سچ ماننے کے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی خوفناک اور دل سوز بات کی حتمی تصدیق کرنے کے لیے وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے اپنی دادی کو کال کرتا ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی ہے اور دادی فون اٹھاتی ہے تو علی خان اپنے جذبات پر، اپنے بہتے آنسوں اور اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہنے لگے گا، دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا کے لیے میری خاطر کہہ دیں کہ جو کچھ بھی اس وقت میرے کانوں تک پہنچا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ دادی آپ اپنے منہ سے خود ثابت کر دیں کہ یہ سب باتیں محض ایک افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات چھپا رہی تھی؟ کیا واقعی میرال کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ علی خان کے یہ تڑپتے ہوئے سوالات سن کر فون کی دوسری طرف موجود دادی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ دادی یہ گہری اور طویل اور خاموش کر دینے والی خاموشی ہی اصل میں علی خان کے تمام سوالوں کا سب سے بڑا جواب تھی، ایک ایسا تلخ جواب جس نے ایک ہی جھٹکے میں علی خان کے دل کو تارا تار کر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں کے محل کو گرا دیا۔ دادی کی زبان سے کچھ نہ کہنے پر بھی ان کی اس گہری خاموشی کو سن کر علی خان سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے اور وہ فوراً بنا وقت ضائع کیے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے، دادی آپ کی یہ خاموشی میرے سارے سوالوں کے لیے کافی ہے، مجھے میرا جواب مل گیا، لیکن یاد رکھیے میں اب آ رہا ہوں اور اپنی اس سچی محبت کا مجرم کبھی نہیں بن سکتا۔ میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا، میں میرال کو کسی بھی حال میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بس دادی کو اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے ہی علی خان ایک سیکنڈ، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا، وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے۔ اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔ دوسری طرف شادی کا گھر اور میرال کی بے بسی۔ اگر ڈرامے کا دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسری طرف کا منظر نامہ پرکھا جائے تو یہاں حالات اور منظر بالکل ہی بدل چکا ہے۔
شادی کا گھر پوری طرح سے سج چکا ہے، ہر طرف روشنی کے ہجوم ہے، شنشناہیاں اور خوشی کے گیت بج رہے ہیں، لیکن ان سب رونقوں کے باوجود میرال کے دل کے اندر صرف ویرانی، اداسی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے مکمل طور پر دلہن بنے اپنے ہونے والے نئے شوہر کے پاس جانے کے لیے انتہائی بھوجل قدموں کے ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی خاص موقع پر اسی خوبصورت آنکھوں میں کوئی خوشی اور مسرت کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ان آنسوں میں ایک گہری مجبوری، بے بسی اور ستم ظفری کی داستان صاف صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے مشکل ترین موڑ پر اپنے قدم قدم پر صرف اور صرف علی خان کو یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل صرف علی خان کو پکار رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی اسے زبردستی کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے رشتے میں باندھے جا رہی تھی۔ دوسری جانب ادھر علی خان کا جہاز جیسے ہی پوری رفتار کے ساتھ سفر طے کر کے پاکستان کی دھرتی پر لینڈ کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایک دیوانے کی طرح، ایک پاگل کی طرح ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جلدی سے جلدی تیز ترین رفتار سے میرال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ وقت ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا ہوا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے ذہن میں بار بار مسلسل ایک ہی خوفناک، لرزہ خیز اور ڈراؤنا خیال آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرال ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، اس سے پہلے وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی طور پر کسی اور کے حق میں چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت بن جائے، مجھے ہر حال میں، ہر قیمت پر زندگی اور موت کی بازی لگا کر میرال تک پہنچنا ہوگا۔ علی خان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے۔ وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہے، لیکن راستے میں آنے والے شدید ٹریفک جام اور باہر ہونے والی تیز طوفانی بارش بار بار اس کا راستہ روکنے کی اور اسے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی سب رکاوٹوں کے باوجود علی خان کی ہمت، اس کا پکا ارادہ، اس کی سچی محبت کا جنون اس وقت سب پر بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے تو ہر قیمت پر، ہر حال میں اپنی میرال کو حاصل کرنا ہے، اسے واپس پانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب یہاں پر پہنچ کر ڈرامے کی کہانی ایک ایسے سنسی خیز، نازک اور اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاں دیکھنے اور سننے والوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی خان اس ٹریفک اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ قاضی صاحب کے زبان سے نکاح قبول ہے کہنے سے پہلے میرال کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کیا میرال دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی سچی آواز سن کر سب رشتوں کو مٹا کر سب کے سامنے علی خان کا ہاتھ تھام لے گی، یا پھر علی خان کی یہ بے لوث محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی؟ آپ سب کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان میرال کو حاصل کرنے میں، اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہ صرف ایک پچھتاوا بن کر زندگی بھر تڑپتا رہے گا؟ اپنی قیمتی اور اہم مخلصانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اور ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ علی خان جو اپنے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک انجان دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جس کی زندگی کا واحد سہارا صرف اور صرف میرال کی خوبصورت یادیں تھی، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنے دن اور رات کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اڑتی اڑتی اور دل کو دہلا دینے والی خبر مل جاتی ہے کہ میرال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کسی اور کے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دکھی دل کسی بھی قیمت پر یہ سچ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی خوفناک اور دل سوز بات کی حتمی تصدیق کرنے کے لیے وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے اپنی دادی کو کال کرتا ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی ہے اور دادی فون اٹھاتی ہے تو علی خان اپنے جذبات پر، اپنے بہتے آنسوں اور اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہنے لگے گا، دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا کے لیے میری خاطر کہہ دیں کہ جو کچھ بھی اس وقت میرے کانوں تک پہنچا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ دادی آپ اپنے منہ سے خود ثابت کر دیں کہ یہ سب باتیں محض ایک افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات چھپا رہی تھی؟ کیا واقعی میرال کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ علی خان کے یہ تڑپتے ہوئے سوالات سن کر فون کی دوسری طرف موجود دادی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ دادی یہ
گہری اور طویل اور خاموش کر دینے والی خاموشی ہی اصل میں علی خان کے تمام سوالوں کا سب سے بڑا جواب تھی، ایک ایسا تلخ جواب جس نے ایک ہی جھٹکے میں علی خان کے دل کو تارا تار کر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں کے محل کو گرا دیا۔ دادی کی زبان سے کچھ نہ کہنے پر بھی ان کی اس گہری خاموشی کو سن کر علی خان سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے اور وہ فوراً بنا وقت ضائع کیے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے، دادی آپ کی یہ خاموشی میرے سارے سوالوں کے لیے کافی ہے، مجھے میرا جواب مل گیا، لیکن یاد رکھیے میں اب آ رہا ہوں اور اپنی اس سچی محبت کا مجرم کبھی نہیں بن سکتا، میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا، میں میرال کو کسی بھی حال میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بس دادی کو اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے ہی علی خان ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا، وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے، اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔ دوسری طرف شادی کا گھر اور میرال کی بے بسی، اگر ڈرامے کا دوسرا رخ دیکھا جائے، دوسری طرف کا منظرنامہ پرکھا جائے تو یہاں حالات اور منظر بالکل ہی بدل چکا ہے۔ شادی کا گھر پوری طرح سے سج چکا ہے، ہر طرف روشنی کے ہجوم ہے، شنشناہیاں اور خوشی کے گیت بج رہے ہیں، لیکن ان سب رونقوں کے باوجود میرال کے دل کے اندر صرف ویرانی، اداسی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے مکمل طور پر دلہن بنے اپنے ہونے والے نئے شوہر کے پاس جانے کے لیے انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی خاص موقع پر اسی خوبصورت آنکھوں میں کوئی خوشی اور مسرت کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ان آنسوں میں ایک گہری مجبوری، بے بسی اور ستم ظفری کی داستان صاف صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے مشکل ترین موڑ پر اپنے قدم قدم پر صرف اور صرف علی خان کو یاد کر رہی تھی، اس کا دل صرف علی خان کو پکار رہا تھا، لیکن حالات کی سنگینی اسے زبردستی کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے رشتے میں باندھے جا رہی تھی۔ دوسری جانب ادھر علی خان کا جہاز جیسے ہی پوری رفتار کے ساتھ سفر طے کر کے پاکستان کی دھرتی پر لینڈ کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہی ایک دیوانے کی طرح، ایک پاگل کی طرح ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ جلدی سے جلدی تیز ترین رفتار سے میرال کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ وقت ریت کی طرح تیزی سے پھسلتا ہوا اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران اس کے ذہن میں بار بار مسلسل ایک ہی خوفناک، لرزہ خیز اور ڈراؤنا خیال آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ میرال ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، اس سے پہلے وہ قانونی، اخلاقی اور شرعی طور پر کسی اور کے حق میں چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت بن جائے، مجھے ہر حال میں، ہر قیمت پر زندگی اور موت کی بازی لگا کر میرال تک پہنچنا ہوگا۔ علی خان کی گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے، وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہے، لیکن راستے میں آنے والے شدید ٹریفک جام اور باہر ہونے والی تیز طوفانی بارش بار بار اس کا راستہ روکنے کی اور اسے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی سب رکاوٹوں کے باوجود علی خان کی ہمت، اس کا پکا ارادہ، اس کی سچی محبت کا جنون اس وقت سب پر بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے تو ہر قیمت پر، ہر حال میں اپنی میرال کو حاصل کرنا ہے، اسے واپس پانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب یہاں پر پہنچ کر ڈرامے کی کہانی ایک ایسے سنسی خیز، نازک اور اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں دیکھنے اور سننے والوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی خان اس ٹریفک اور بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ قاضی صاحب کے زبان سے نکاح قبول ہے کہنے سے پہلے میرال کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کیا میرال دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی سچی آواز سن کر سب رشتوں کو مٹا کر سب کے سامنے علی خان کا ہاتھ تھام لے گی، یا پھر علی خان کی یہ بے لوث محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی؟ آپ سب کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان میرال کو حاصل کرنے میں، اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہ صرف ایک پچھتاوا بن کر زندگی بھر تڑپتا رہے گا؟ اپنی قیمتی اور اہم مخلصانہ رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اور ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
علی خان جو اپنے وطن پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک انجان دھرتی پر بیٹھا ہوتا ہے اور جس کی زندگی کا واحد سہارا صرف اور صرف میرال کی خوبصورت یادیں تھی، وہ انہی یادوں کے سہارے اپنے دن اور رات کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اڑتے اڑتے اور دل کو دہلا دینے والی خبر مل جاتی ہے کہ میرال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، کسی اور کے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی خان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دکھی دل کسی بھی قیمت پر یہ سچ ماننے کے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی خوفناک اور دل سوز بات کی حتمی تصدیق کرنے کے لیے وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل فون سے اپنی دادی کو کال کرتا ہے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجتی ہے اور دادی فون اٹھاتی ہے تو علی خان اپنے جذبات پر، اپنے بہتے آنسوں اور اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہنے لگے گا، دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ خدا کے لیے میری خاطر کہہ دیں کہ جو کچھ بھی اس وقت میرے کانوں تک پہنچا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ دادی آپ اپنے منہ سے خود ثابت کر دیں کہ یہ سب باتیں محض ایک افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی بڑی اور اتنی اہم بات چھپا رہی تھی؟ کیا واقعی میرال کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے؟ علی خان کے یہ تڑپتے ہوئے سوالات سن کر فون کی دوسری طرف موجود دادی بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ان کی زبان سے صرف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ دادی یہ گہری اور طویل اور خاموش کر دینے والی خاموشی ہی اصل میں علی خان کے تمام سوالوں کا سب سے بڑا جواب تھی، ایک ایسا تلخ جواب جس نے ایک ہی جھٹکے میں علی خان کے دل کو تارا تار کر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں کے محل کو گرا دیا۔ دادی کی زبان سے کچھ نہ کہنے پر بھی ان کی اس گہری خاموشی کو سن کر علی خان سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے اور وہ فوراً بنا وقت ضائع کیے اپنی آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے جذباتی انداز میں کہتا ہے، دادی آپ کی یہ خاموشی میرے سارے سوالوں کے لیے کافی ہے۔ مجھے میرا جواب مل گیا، لیکن یاد رکھیے میں اب آ رہا ہوں اور اپنی اس سچی محبت کا مجرم کبھی نہیں بن سکتا۔ میں اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا۔ میں میرال کو کسی بھی حال میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بس دادی کو اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے ہی علی خان ایک سیکنڈ، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ وہ فوراً انٹرنیٹ پر پاکستان کے لیے پہلی دستیاب فلائٹ تلاش کرتا ہے اور اسے بک کرواتا ہے، انتہائی افطاری اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں بند کرتا ہے۔ اسی وقت واپسی پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پورے وجود، اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن ہے، ایک ہی جنون سوار تھا، کسی بھی طرح وقت پر پہنچ کر میرال کو کسی اور کا ہونے سے روکنا۔